नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह इसरा की आयत नंबर 54 से शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं रब्बुकुम तुम्हारा परवरदिगार अअलमु खूब जानता है बिकुम तुम्हें, इन अगर यशा वो चाहे यरहमकुम रहम करे तुम पर, औ या इन अगर यशा वो चाहे युअज़्ज़िबकुम अजाब दे तुम्हें, वमा और नहीं अरसलना का भेजा हमने तुम्हें अलैहिम उन पर वकीला वकील बनाकर। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि आपका परवरदिगार जो है खूब जानता है, यानी आपका तुम्हारा परवरदिगार जो है तुमसे खूब वाकिफ है, और अगर चाहे तो तुम पर रहम फरमाए या फिर ये कि तुम्हें अजाब दे। और ये कि फिर आप सल्लम से कहा जा रहा है कि आप सल्लम आपको जो है इन लोगों पर वकील बनाकर नहीं भेजा गया। जैसे कि हमने पिछली जो आयत पढ़ी थी उनमें क्या था कि मुशरिकीन मक्का के हमें मुख्तलिफ एतराज़ात नज़र आ रहे थे, और किस तरह से जो है वो कुरान को सुनते भी और सुनने के बाद जो है यानी कुरान ही में क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते, या फिर ये क्या वसल्लम को उन्होंने क्या कहा कि ये तो कौन है, मसहूरा, यानी ऐसा शख्स है जिस पर के जादू का असर किया गया है तो इसकी पैरवी ना करो। और फिर क्या था, यानी बेसिकली मजाक उड़ाते थे कि किस तरह होगा कि हम जब हड्डियां हो जाएंगी, चूरा हो जाएंगे, तो फिर से हमें किस तरह से जो है वो उठाया जाएगा, और क़यामत का जो है वो इनकार करते थे। अब ये सारी चीजें जो हैं वो बताई गई कि किस तरह से है। और फिर क्या है कि जैसे वहां पर एक काइंड ऑफ जिसे कह लें कि आप सल्लम उनको तबलीग करते और आगे से उनका रिस्पांस जो है बहुत ही जिसे कह लें कि मुखालफत पर मबनी होता था। तो ऐसे में क्या है कि अगर आप किसी को कायल करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अगला बंदा माने ना और मुखालफत पर उतर आए, तो वहां पर क्या है कि आपस के जो ताल्लुकात हैं वो मुतासिर होते हैं। किस तरह से कि जब आप कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, इस बहस मुबाहिसा में इंसान जब बदकलामी पर उतर आता है, अपनी जुबान का ख्याल नहीं रखता, तो क्या है कि जो बात आप कन्वे करना चाह रहे होते हैं वो तो पीछे रह जाती है, और सामने वाला जो है आपकी जुबान ही से बदजन होकर जो है वो पीछे हट जाता है। तो इसीलिए उसके बाद क्या कहा गया कि मेरे बंदों से कहिए कि बेहतरीन बात जो है वो करें। यानी बेसिकली जब लोगों को आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ बुलाएं, एक रब की दावत दें, तो उनके साथ जो है अहसन तरीके से बात की जाए। अब सामने वाला जैसा भी जो भी कह रहा है, लेकिन एक जो दाई है, जो दीन का पैगाम देने वाला है, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि उसको हमेशा कैसी बात करनी है, अहसन बात ही करनी है। क्योंकि है क्या कि अगर दाई जो है, जो दीन की तरफ बुलाने वाला है, जो लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाने वाला है, अगर वो लोगों के नेगेटिव रिस्पॉन्स की वजह से अपनी जुबान का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं करता, जो कि कौन चाहता है, शैतान इस तरह से कराता है। क्योंकि आगे ही कहा गया कि शैतान जो है वो क्या करता है, यनज़गु बैनहुम, कि शैतान जो है वो फसाद डालता है तुम्हारे दरमियान। जब इस तरह से बात चल रही होती है तो शैतान जो है ना इस ताक में होता है, और फौरन वो चौके लगाता है कि तुम भी इसको उसी तरह से जवाब दो जिस तरह से कि ये तुम्हें दे रहा है। लेकिन ऐसे में दीन का दाई जो है बहुत संभल कर रहे, और हमेशा जो है जिस मकसद के लिए वो बात कर रहा है उससे वो हटे ना। क्योंकि जैसे हमने देखा कि पीछे भी क्या था कि आप सल्लम जो है लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, लेकिन आगे से वो बात को डिफरेंट डायरेक्शंस में, यानी इधर उधर जो है ना लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो असल बात है उससे तवज्जो हट जाए, और बेकार किस्म के टॉपिक्स, बेकार किस्म के मौजुआत की तरफ बात जो है वो चली जाए। जैसा कि यूजुअली होता है कि अगर आप किसी को एक अच्छी बात बताना शुरू करें, तो वो अच्छी बात को इग्नोर करके कोई और ही डिफरेंट सा क्वेश्चन जो है ना, बिल्कुल इररेलेवेंट सी बात जो है ना वो कर देंगे। अब जो बात नसीहत करने वाला है ना, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस उस इररेलेवेंट बात की तरफ ना जाए,
اس کی وضاحتیں نہ کرنے لگ جائے، بلکہ جو اصل بات ہے نا اسی پر فوکس رہے اور اسی کو جو ہے سمجھانے کی کوشش کرے۔ تو شیطان کیا چاہ رہا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈی ٹریک ہو جائے، اور یا پھر یہ کہ جو ہے بد زبانی پر اتر آئے، تاکہ سامنے والا جو ہے نا نصیحت کو سننا اور لینا تو دور کی بات جو ہے وہ قریب بھی نہ پھٹکے پھر بعد میں، کہ یہ تو بڑا ہی بد زبان شخص ہے، اس کے تو قریب بھی نہ جایا جائے۔ تو یہاں پر بہت ہی بہترین نصیحت کی گئی ہے کہ زبان کو جو ہے بہت اچھے سے استعمال کیا جائے، اسپیشلی جب انسان دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے، دوسروں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، تو ایسے میں ہر حال میں جو ہے سامنے والے کا جو بھی رسپانس ہے اس کو میٹر نہیں کرنا چاہیے کہ سامنے والا ہمارے سے کیسے بات کر رہا ہے، اس نے جو ہے طنزیہ بات کی یا اس نے چلا کر بات کی یا اس نے گالی دی تو میں بھی جواب میں اسی طرح سے دوں، نہیں۔ حالانکہ ویسے تو عموماً کیا ہے کہ اسلام میں کیا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے یا کوئی بری بات کرے تو آپ ایکولی جو ہے اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے نا اسپیشل کہا گیا کہ جب دین کو کنوے کیا جائے گا تو ایسے میں ہر حال میں کیا ہے کہ احسن بات جو ہے وہ کی جائے۔ اور اب یہ جو حکم ہے یہ صرف دین کا پیغام پہنچانے کے لیے یا صرف دائی کے لیے نہیں ہے کہ وہی جو ہے اپنی زبان کا درست استعمال کرے، بلکہ کیا ہے کہ ہر انسان کے لیے کہ اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے نا اپنے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کر ادا کرے کہ اپنی زبان سے کیا بول رہا ہے، کیونکہ ہے کیا کہ جیسی زبان ہم استعمال کریں گے تو ویسی ہی ہمیں ارد گرد میں سے سننے کو ملے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ہم چیخے چلائیں گے تو لوگ جو ہے سکون سے ہماری بات کو سن لیں گے، نہیں، واپسی ہمیں بھی جو ہے نا ویسا ہی رسپانس ملے گا۔ اور اب یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اور یہ بھی بات بہت واضح کر دی گئی کہ جب اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ دو لوگوں کے بیچ میں کوئی بھی جو ہے ڈسکشن چل رہی ہے اور وہاں پر اگر فساد برپا ہو جاتا ہے، بد کلامی اور گالی گلوچ تک بات آ جاتی ہے، تو یہ سارا کس کا کیا دھرا ہوتا ہے؟ شیطان کا، کیونکہ شیطان جو ہے نا انسان کا کیا ہے؟ عدوم مبینہ، کھلم کھلا دشمن ہے۔ وہ تو چاہتا نہیں ہے کہ لوگوں کے معاملات جو ہے نا آپس میں سیٹل ہو جائیں اور یہ کہ دوسرا جو ہے وہ اچھی بات اس تک جو ہے وہ پہنچ جائے، کیونکہ وہ تو کیا چاہتا ہے کہ لوگ جو ہے دین سے جو ہے وہ بدزن ہو جائیں۔ اور اب جو آج کی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی تمام لوگوں سے واقف ہے، ربکم اعلم بکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے، یعنی ایک دائی جو دین کا پیغام دے رہا ہے، آگے سے لوگ اس کو کیا سا رسپانس دے رہے ہیں، یا ڈیلی لائف میں انسان کیسی سی زبان استعمال کرتا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اور یہ کہ اب یہ ہم انسانوں پہ نہیں چھوڑا گیا کہ ہم انسان جو ہے نا لوگوں کو جج کریں اور یہیں پر جو ہے نا ان پہ فیصلے اور فتوے جو ہے نا وہ دے دیں، بلکہ کیا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ہے کہ جس کو چاہے وہ، جس پر چاہے وہ رحم فرمائے اور جس کو چاہے وہ عذاب دے۔ اور اینڈ پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کہا کہ وما ارسلناک علیہم وکیلا، کہ آپ کو ہم نے وکیل بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ نے مشرکین مکہ کو پیغام پہنچانا ہے لیکن زبردستی آپ ان سے عمل نہیں کرا سکتے۔ تو یہی بات جو ہے نا بیسیکلی کیا ہے، ہر انسان کے لیے ہے کہ آپ دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن آپ ہم پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی گئی کہ ہم سامنے والے کو زبردستی جو ہے اس کو اپنی بات منوائیں بھی اور اس سے عمل بھی کروائیں، اس کی ذمہ داری ہم پر نہیں ڈالی گئی، ہمیں جو ہے وکیل نہیں بنایا گیا دوسروں پر۔ کیا کہا گیا کہ صرف اور صرف بات کو جو ہے اچھے اور احسن طریقے سے جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَرَبُّکَ، اور آپ کا پروردگار اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، ان کو جو فی السماواتی، آسمانوں میں ہیں، والارض، اور زمین میں ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم کیا ہے کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعض کو، النبیین، پیغمبروں کو، علی بعض، بعض پر، وآتینا، اور عطا کی ہم نے، داؤد علیہ السلام کو، زبورا، زبور۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں، یعنی ہر انسان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے ہر انسان سے واقف ہے کہ کون کیسا ہے۔ اور پھر بات کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو ہے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی۔
تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ بھی ایک طرح سے جو ہے مشرکین مکہ کا ایک جسے کہہ لیں کہ اعتراض تھا، اسی کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اعتراض کیا تھا کہ ان کو بھی تھا کہ بھی اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنانا ہی تھا تو پھر کیا ہے کہ ہم میں سے کسی بڑے سردار کو جو ہے اس کام کے لیے کیوں نہیں چنا گیا، یا پھر یہ کہ ہم میں سے جو امیر ترین ہے اس کو جو ہے کیوں نہیں رسول بنایا گیا، اور یا یہ کہ جن کے پاس بہت زیادہ اولاد والے ہیں ان کو کیوں نہیں رسول بنایا گیا۔ تو یہاں پر اسی بات کو جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک سے واقف ہے، یعنی اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کون کیا چیز ڈیزرو کرتا ہے، کون کس لائق ہے۔ یعنی ایسا کیا ہے کہ اب پیغمبروں میں بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ فضیلت رکھ دی، یعنی کسی پیغمبر کو کسی دوسرے پیغمبر پر کیا دی، فضیلت بخش دی۔ یعنی تمام انسان جو ہے ایک جیسے نہیں ہے، اور کسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی دوسرے پر جو ہے فضیلت دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان اس چیز کو ڈیزرو کر رہا ہوتا ہے۔ تو کسی دوسرے کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ اس چیز کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فلاں کو تو جو ہے مجھ پر فضیلت دے دی تو مجھے کیوں نیچا چھوڑ دیا، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک کو خوب جانتا ہے، بہت اچھے سے جانتا ہے، اور جس کو وہ جو فضیلت دے رہا ہے وہ واقعی میں اس فضیلت کو ڈیزرو کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ کرٹیسائز کرنا جو کیا تھا، بیکار تھا۔ اور اسی طرح جیسے کہ داؤد علیہ السلام کی بات ہے، ان کو کیا کیا دیا گیا، زبور دی گئی۔ تو صرف داؤد علیہ السلام کی یہاں پر بات کیوں کی گئی کہ جیسا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باقی پیغمبروں کو بھی جو ہے صحیفے دیے گئے یا کتابیں دی گئیں، لیکن زبور جو تھی وہ ایک ڈفرینٹ جسے کہہ لیں کہ ڈیوائن بک تھی۔ کس طرح سے کہ باقی جو ہمیں الہامی کتابیں نظر آتی ہیں ان میں کیا ہے، احکامات ہیں اور کچھ کام ہیں جن سے کہ منع کیا گیا، لاز ہیں، رولز ہیں، لیکن زبور جو ہے نا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہے۔ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب زبور پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ جو ہے پرندے اور پہاڑ بھی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے۔ تو زبور کیا تھی، ایک ڈفرینٹ۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ سب کو ایک جیسا نہیں رکھا گیا۔ اور جیسے پیغمبروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے فضیلت دی کہ ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ تو پیغمبروں میں بھی کیا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور یہاں پر داؤد علیہ السلام کی فضیلت جو کہ ان کو ڈسٹنکشن دی گئی تھی وہ بتا دی گئی کہ ان کو کیا دیا گیا، زبور دی گئی۔ اور پھر کیا ہے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے ادعو۔ اچھا اس چیز میں جو ہے نا اب ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ عام زندگی میں بھی انسان جو ہے نا اس چیز کو بیسیکلی ہضم نہیں کر پاتا کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی شخص کو جو ہے کوئی اعلیٰ مقام عطا کر دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو بھی اس دنیا میں جو بھی مقام، مرتبہ، عزت جو بھی نوازی، تو اس چیز کو جو ہے نا انسان کو کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اس مرتبے کا، اس عزت کا حقدار ہے، اس کو یہ ڈیزرو کرتا ہے۔ تو بیسیکلی جیلسی نہیں ہونی چاہیے، اس چیز کو کھلے دل سے جو ہے وہ قبول کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ بھی اگر مجھے یہ چیز نہیں ملی اٹ مینس کہ میں اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتی، میں اس لائق نہیں تھی، میرے میں کوئی کمی ہے کہ جو کہ مجھے یہ چیز جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ اگر دوسرے کو ملی ہے تو اٹ مینس کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہے نیکسٹ آئے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے ادعو، پکارو، الذین، ان لوگوں کو جنہیں زعمتم، جنہیں تم گمان کرتے ہو، من دونہ، اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، فلا، پس نہیں، یملکون، وہ اختیار رکھتے، کشفا، دور کرنے کا، الدری، تکلیف کو، عنکم، تم سے، ولا، اور نہ، تحویلا، نہ بدلنے کا۔ اولئک، یہ لوگ، الذین، جنہیں، یدعون، وہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ ڈھونڈتے ہیں، الی، ربی،
इला रब्बिहिम अपने परवरदिगार की तरफ, अलवसीला अलवसीलता अलवसीला, अय्युहुम के कौन उनमें से अक़रबू ज्यादा मुकर्रब है, व यरजूना और वो उम्मीद रखते हैं, रहमतहू उसकी रहमत की, व यखाफूना और डरते हैं, अदाबहू उसके अजाब से। इन्ना बेशक अदाबा अदाब, रब्बिका आपके परवरदिगार का, काना है महदूरा डरने की चीज। अब यहाँ पर जो है अब यहाँ पर इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि कह दीजिए, यानी आप वसल्लम से कहा जा रहा है कि इनसे कह दीजिए कि जिन लोगों की निस्बत तुम गुमान करते हो, क्या गुमान करते हो, यानी जिन लोगों को तुम अपने गुमान के मुताबिक तुमने इला बना रखा है और समझते हो कि शायद ये भी जो है खुदा हैं, तो ये जिनके मुतालिक तुम ये गुमान करते हो कि ये भी जो है माबूद हैं, ये भी इलाह हैं, खुदा हैं, तो असल में हकीकत क्या है कि ये सारे जो गुमान पर मबनी तुम्हारे माबूद हैं, ये क्या है, फला यमलिकूना कशफत दुर्री, कि ये तुमसे तकलीफ को दूर करने का जर्रा बराबर भी इख्तियार नहीं रखते। यानी जिनको भी तुम मबूद समझते हो, अपना इलाह समझते हो, तुम्हारे अपने गुमान के मुताबिक ये तुम्हारे खुदा हैं, तो असल में उनकी रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, कि ये तो तुमसे जो है ना जरा बराबर भी तकलीफ को दूर करने का इख्तियार नहीं रखते, और ना ही कुछ उसको बदलने का इख्तियार रखते हैं। बल्कि है क्या कि उलाइकल्लदीना यदऊना, यानी ये वो लोग हैं जिनको ये पुकारते हैं, यानी अपनी मुश्किलात में पुकारते हैं कि हमारी मुश्किल जो है दूर कर दी जाए, या हमें ये नफा चाहिए तो हमें ये नफा दे दें। इन लोगों की अपनी हकीकत क्या है, यानी वो हस्तियां जिनको ये अपनी तकलीफ में पुकारते हैं और हालांकि वो उनकी तकलीफ को दूर करने का जरा बराबर भी इख्तियार नहीं रखती, तो ये जो हस्तियां जिनको ये पुकारते हैं, ये क्या है, यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीला, कि ये तो खुद क्या है, अपने रब की तरफ वसीला ढूंढते हैं। और क्या वसीला ढूंढते हैं, अय्युहुम अक़रबू, कि इनमें से कौन ज्यादा जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब हो जाए, उसका मुकर्रब बन जाए। इसके साथ साथ वो हस्तियां क्या करती हैं, वयरजूना रहमतहू, अल्लाह की रहमत की उम्मीदवार हैं, अल्लाह से रहमत की उम्मीद लगाती हैं। व यखाफून अदाबहू, और इसके साथ साथ तीसरी चीज क्या है, अल्लाह के अजाब से वो डरती भी हैं, उसका खौफ जो है उनके दिलों में होता है। क्यों? क्योंकि इन अदाब रब्बिका काना महजूरा, कि अल्लाह के आपके रब का जो अजाब है वो है ही डरने की चीज। यानी वो हस्तियां जिनको लोग जो है अपना माबूद समझकर पुकारते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये हमें नफा और नुकसान देने का इख्तियार रखती हैं, उनके मुतालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि एक तो ये कि फला यमलिकूना, कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, और सेकंड ये कि उनका अपना हाल ये है कि वो अल्लाह की तरफ जो है ऐसे जरिए ढूंढते हैं कि जिन जरियों से वो अल्लाह के करीब हो जाएं। और इसके साथ साथ क्या है कि वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखते हैं वो लोग, और साथ साथ क्या है कि उसके अजाब का खौफ भी होता है। और अल्लाह का अजाब क्या है कि उससे डरना ही चाहिए, वो डरने ही की चीज है। अब ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पर ये किन हस्तियों की बात है, कि इसमें जो है अ, बुत भी शामिल हैं, और ये कि अम्बिया कराम भी शामिल हैं, सालिहीन भी शामिल हैं, और नेक हस्तियां वो भी शामिल हैं, यानी बेसिकली, और फरिश्ते भी शामिल हैं और जिन्नात भी शामिल हैं। क्योंकि देखा जाए कि मुख्तलिफ हमें कैटेगरीज लोगों की नजर आती हैं, जिन्होंने के इन्हीं में से जो है, यानी लोगों को समझा कि शायद ये हमारे मुश्किल कुशा हैं, ये हमारी दुआओं को सुनेंगे और हमारी तकलीफ को दूर कर देंगे। जैसे कि मुशरिकीन मक्का जो हैं, वो जिन्नात से भी डरा करते थे, उनसे पनाह तलब किया करते थे। इसी तरह फरिश्तों को जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला की बेटियां समझते थे। और ईसाइयों को अगर हम देखें तो उन्होंने पैगंबरों में से ईसा अलैहिस्सलाम को क्या किया, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का बेटा बना दिया, और वो उनको समझते हैं कि शायद ये जो है हमारी दुआओं को सुनते हैं। तो यानी इसी तरह से बेसिकली यहाँ पर जो है ना, यही बात की जा रही है कि ये जो कि उलाइकल्लज़ीना, कि ये जो भी हस्तियां हैं, चाहे ये बुतों की फॉर्म में हैं,
چاہے یہ انسانوں میں سے ہیں، اور انسانوں میں سے کون کون ہے، چاہے وہ پیغمبر ہیں، چاہے وہ صالحین ہیں، چاہے وہ نیک ہستیاں ہیں، یا پھر یہ کہ فرشتے ہیں، یا پھر جنات ہیں، ان میں سے کوئی بھی ہے، یہ ان کی اپنی حقیقت کیا ہے کہ یہ تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ایسے ذریعے تلاش کرتے ہیں کہ جن ذریعوں کے تھرو جو ہے یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائیں، اقرب ہو کہ ان میں سے کون زیادہ مقرب ہے۔ اب کیا ہے کہ جیسے کہ یہاں پر جو ہے وسیلہ کی بات ہوئی، اب وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی وسیلہ جو ہے نا تقرب کے میننگز میں ہے، اور وسیلہ کیا ہے کہ کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ۔ وسیلہ کیا ہے کہ کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ، یعنی کوئی ایسی چیز جس کے ذریعے سے آپ کسی دوسری چیز کے قریب ہو جائیں، تو یہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ان ہستیوں کی بات کی گئی کہ یہ تو خود جو ہے وسیلہ جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں اور ان وسیلوں کو اپناتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اب جو چیز ہمیں انبیاء کرام اور صالحین کے بارے میں نظر آتی ہے، جو کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو خود ساری زندگی اس جستجو میں رہے کہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ فرما بردار بندے بن کر جو ہے اس کا قرب حاصل کریں، اور ان کے عذاب سے جو ہے اللہ کے عذاب سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہے۔ تو کیا ہے کہ انبیاء کرام کے اگر ہم طریقے دیکھیں کہ وہ کس طرح سے کون سے وسیلے تھے، کون سے ذریعے تھے جو کہ انہوں نے اپنائے، اور ان کو اپنا کر جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا، تو ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ سب کے سب انبیاء نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، اور یہ کہ یعنی اطاعت کی، فرما برداری کی، نیکیاں کی، نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، تو یہ ساری چیزیں تھیں کہ جنہوں نے کیا کیا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر دیا۔ تو بیسیکلی اپنی نیکیوں سے، اپنے تقوی کے ذریعے سے، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کے ذریعے سے، اپنے صالح نیک اعمال کے ذریعے سے کیا کرتے تھے وہ، یعنی ان چیزوں کو انہوں نے اپنا وسیلہ بنایا، اور اس کے ذریعے سے کیا تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوئے۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہی چیز بتائی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل، یعنی ان پر یہ بات واضح کر دیں کہ جن ہستیوں کو انہوں نے اپنے گمان کے مطابق جو ہے سمجھ رکھا ہے کہ یہ ان کی مشکلات کو دور کر دیں گے، ان کی مشکلات کو بدل دیں گے، تو ایسا کرنے کا اختیار ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ تو کیا ہے؟ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ان کے ذریعے سے اب باقی سب جو لوگ ہیں نا، ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح انبیاء کرام نے اپنی ساری زندگی جو ہے اپنے نیک اعمال کو ذریعہ بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، اس کے قریب جانے کا، تو باقی لوگ بھی کیا ہیں؟ اسی طریقے کو اپنائیں، اسی اسوہ کو اپنائیں، کیونکہ ہمیں کیا کہا گیا کہ ہم نے جو ہے کن کے اسوہ کو فالو کرنا ہے؟ انبیاء کرام کے اسوہ کو فالو کرنا ہے۔ انبیاء کے جو طریقے ہیں ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، کیونکہ ان کے طریقے کیا تھے؟ بیسٹ تھے۔ کیوں بیسٹ تھے؟ کیونکہ ان طریقوں کے ذریعے سے کیا ہوا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندے بن گئے۔ اور کیا ہے کہ اب جیسے کہ یہ چیز بڑی کامن سی ہمارے ہاں یوز کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہیے، یا پھر دو چیزوں میں بیسیکلی وسیلے کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے جو ہے وسیلہ چاہیے، یا پھر یہ کہ دعا بھی جو ہے نا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو وہ بھی کیا ہے کہ وسیلے کے تھرو ہو۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس چیز کو بہت کلیئرلی دیکھیں گے کہ یہ وسیلہ ہے کیا، کہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں، اور وہ کون سے وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے دعا جو ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل کیا جائے، کون سا ایسا ذریعہ اپنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں۔ تو اس میں جو ہے ہمیں مختلف چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے کہ حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی ہے، اور اس میں کیا آتا ہے کہ جیسے کہ
हदीस का मफहूम है कि उसमें क्या आता है कि मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, यानी यहाँ पर भी जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने आ, इस हदीस में भी क्या कहा कि मेरा बंदा जिन जिन इबादतों से मेरा कुर्ब हासिल करता है, तो उन सब इबादतों में अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं कि कोई इबादत मुझे इससे ज्यादा पसंद नहीं जो कि मैंने उस पर फर्ज की है। यानी बेसिकली इंसान जितनी भी इबादत करता है और उसके जरिए से अल्लाह ताला के करीब होने की कोशिश करता है, तो उसमें पसंदीदा इबादत जिसके जरिए से इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब जाता है वो क्या है, कि जब वो अपने फ्राइज को अदा करता है। जब बंदा अपने फ्राइज को अदा करता है और उसके जरिए से अल्लाह का कुर्ब पाने की कोशिश करता है, तो ये बात, वो फर्ज इबादत का अदा करना, ये क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ पसंदीदा तरीन है। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी ये हदीस कुदसी है बेसिकली, कि फिर इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि इसके बाद क्या होता है कि बंदा जो है मेरा बंदा जो है फ्राइज अदा करता है और उसके बाद नवाफिल अदा करता है। यानी फर्ज की जो इबादत हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से अदा करता है, और फिर इसके बाद क्या है, नफली इबादत करता है, और नफली इबादत के अलावा जो दूसरी नेकियां हैं उनमें आगे बढ़ जाता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि फराइज के बाद नवाफिल अदा करके फिर वो मेरे इतने करीब हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। तो सुबहान अल्लाह, इस हदीस से हमें क्या बात पता चल रही है कि हम पर जो बातें फर्ज कर दी गई हैं, जो इबादत फर्ज कर दी गई हैं, वो क्या है, बेस्ट वे है टू गेट क्लोजर टू अल्लाह सुब्हाना ताला। अगर हम ये चाहते हैं कि हम अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब हो जाएं, तो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हम अपने फ्राइज के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएं, उनको सीरियस लें, उनको हल्का ना लें। और उसके बाद क्या है कि जब इंसान नफली नेकियां करता है और बहुत सारे जो है नफली इबादत करता है, तो फिर वो अल्लाह सुब्हाना ताला के इतने करीब हो जाता है कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुब्हाना ताला उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं फिर उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसके पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। इसका क्या मतलब है, यानी बेसिकली क्या है कि उसकी आंख, कान, पैर, हर चीज जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की मुती और फर्माबरदार हो जाती। उसकी आंखें वही देखती हैं जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद है, उसके कान वही सुनते हैं जो कि अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद, यानी नापसंदीदा चीजें जो अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद नहीं होती, उसके आंख कान उन चीजों से दूर होते हैं। और उसका पैर बन जाता हूँ मीन्स हर काम जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला की अताअत और फर्माबरदारी में करने लग जाता है। इट मीन्स कि ऐसे शख्स को नेकियां करने की बहुत बहुत ज्यादा तौफीक मिल जाती है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि वो मुझसे कुछ मांगे, मैं उसे अता करता हूँ। तो सुभान अल्लाह, यानी वसीला हम दो चीजों में देखते हैं कि एक तो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए और दूसरा क्या है, दुआ की कबूलियत के लिए। तो इस हदीस में हमें जो है ना दोनों चीजें पता चल रही हैं कि क्या है, कि कुर्ब कैसे मिलेगा, फराइज को अदा करने के बाद, और फिर नवाफिल में भी इंसान जो है वो बहुत आगे चला जाए। और फिर क्या है कि जब इंसान इतना नेकियों में आगे बढ़ जाता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको जो है और ज्यादा नेकियों की तौफीक देते हैं, उसे नेकियों में इस्तकामत मिल जाती है। ये नहीं करता कि अच्छा कभी कर ली तो कभी छोड़ दी, नहीं, इस्तकामत मिल जाती है। और फिर वो अल्लाह के यहाँ ऐसा इंसान बन जाता है कि जब वो अल्लाह से जब कुछ मांगता है तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको अता कर देते हैं, यानी उसकी दुआओं को कबूल करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि इस हदीस में भी क्या है कि वो मुझसे मांगे तो मैं उसे अता करता हूँ। और फिर क्या है कि यानी एक तो ये चीज हमें पता चल गई कि फराइज के जरिए से जो है इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब होता है। और दुआ भी जो है ना, ये भी बेसिकली बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और इसके जरिए से भी इंसान जो है अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब होता है, क्योंकि दुआ जो है ना, ये एक तरह से बेसिकली कनेक्शन जो है ना इंसान का और उसके रब का शो करती है। यानी क्या है कि जो शख्स बहुत ज्यादा दुआएं मांगता है तो वो क्या शो होता है कि उसका अपने रब के साथ जो है ना बड़ा करीब का ताल्लुक है। यानी हर वक्त दुआ क्या है, एक तरह से गुफ्तगू है जो कि हम जो है अल्लाह ताला से करते रहते हैं। तो जो जितनी ज्यादा गुफ्तगू करता है इट मीन्स कि आप बहुत ज्यादा क्लोज हैं। यानी जो आपका फ्रेंड जो है यानी जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हैं,
تو آپ اس سے کبھی کبھار بات کرتے ہیں، لیکن جو آپ کے بہت قریبی ہوتا ہے آپ کی اس کے ساتھ گفتگو بھی کیا ہے، یعنی بہت زیادہ اکثر اوقات ہوتی ہے اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو دعا بھی کیا ہے کہ یہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور دعا کو بیسیکلی عبادت بھی کہا گیا۔ دعا اپنے آپ میں کیا ہے، یہ عبادت ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ دعا جو ہے نا یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رائٹ ہے کہ اس سے مانگا جائے، کسی اور سے نہ مانگا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا کو عبادت کہا گیا۔ اور پھر اس کے علاوہ کیا ہے کہ آم، جیسے کہ سجدوں کی کثرت بھی جو ہے یہ بھی انسان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اب اس میں بھی جیسے کہ ایک حدیث آتی ہے، اس میں کیا آتا ہے کہ آم، ایک شخص جو ہے وہ آص وسلم کے لیے، جیسے وضو کے لیے اور آص وسلم کی ضروریات کے لیے پانی لے کر آیا کرتا تھا۔ تو ایک رات جب وہ آص وسلم کو وضو کرانے لگا تو پانی لے کر آیا، تو اس نے جو ہے آص وسلم نے اس سے پوچھا کہ کچھ مانگو، یعنی کچھ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے ہمراہ جو ہے رہنا چاہتا ہوں نا، یعنی جنت میں جو ہے آپ کے ہمراہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس پر جو ہے آص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، بس مجھے یہی چیز چاہیے کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو آص صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر ایسے کرو کہ اس معاملے میں میری مدد کرو، یعنی یہ جو تم چاہتے ہو کہ جنت میں تمہیں میرا ساتھ مل جائے، تو کیا ہے کہ اس معاملے میں میری مدد کرو۔ کیسے؟ کثرت سجود، کہ کثرت کے ساتھ جو ہے نا سجدے کیا کرو، تاکہ جو ہے نا یعنی بیسیکلی یہاں سے ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ صرف یعنی ایک جو کامن کانسیپٹ ہے نا کہ اچھا آپ کسی نیک ہستی کو، بس آپ خود اپنے آپ سے کچھ نہ کریں، بس نیک لوگوں کا ساتھ آپ لے لیں، نیک لوگوں کا دامن پکڑ لیں تو آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہمیں بات پتہ چل رہی ہے کہ آصلی وسلم نے اس سے کیا کہا کہ اچھا اس معاملے میں کیا ہے کہ پھر میری مدد کرو اس چیز کو حاصل کرنے میں۔ کیسے؟ کہ کثرت سجود، کہ سجدوں کی تم کثرت کرو، یعنی ایسا کرو گے تو یہ معاملہ جو ہے نا آسان ہو جائے گا کہ تم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ obviously اگر وہ شخص جو ہے کثرت سجود یعنی سجدوں کی کثرت کرتا ہے اور جنت میں وہ آصلی وسلم کے ساتھ ہوتا ہے، تو آصلی وسلم کہاں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوں گے۔ تو بیسیکلی سجدوں کی کثرت بھی جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ اور ویسے بھی سجدے کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ وہ پوزیشن ہے کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتے ہیں۔ ہم جس پوزیشن میں بھی ہوتے ہیں ان میں سجدے کی پوزیشن ایسی ہے کہ انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو وہ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ اس میں بھی دیکھیں کہ کیا ہے کہ انسان جتنا جھکتا ہے، یعنی سجدہ زمین پر گر جانا یہ لوئسٹ پوزیشن ہے، آپ اس سے لو جا نہیں سکتے کیونکہ نیچے زمین ہے، اس سے زیادہ نیچے نہیں آپ جا سکتے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ جتنا انسان جھکتا ہے اتنا زیادہ وہ ہائر ہو جاتا ہے، جبکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جھک گئے تو ہم تو نیچے لگ جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ اور کون سی چیز ہے جس کو کہ وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا ہے، یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ وہ بھی بیسیکلی حدیث قدسی ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، یعنی اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اور وہ بہتر مجلس کون سی ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے کہ ہم یہاں زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کی محفل میں کریں۔ اور پھر کیا ہے کہ اسی حدیث کا میں آگے کیا آتا ہے کہ وہ اگر ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں دو ہاتھ جو ہے وہ
اس کے قریب چلا جاتا ہوں، وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ہمیں کس کے قریب کر دیتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کیا ہے کہ احسان کا رویہ اپنانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، یحب المحسنین، صبر اپنانا، ہر معاملے میں صابر رہنا، شاکر رہنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ مع الصابرین، صابرین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ کہ صابرین سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسیکلی جتنی بھی اچھی بہترین باتیں، احکامات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہاں جو پسندیدہ چیزیں ہیں، جب انسان ان تمام چیزوں کو اپناتا ہے تو وہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہیں۔ اور یہ سب چیزیں، احسان کا رویہ، صبر اختیار کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اچھا اخلاق، اس کا وزن جو ہے نا قیامت کے روز جب تولا جائیں گی، چیزیں تولی جائیں گی، اعمال تولے جائیں گے، تو اچھا اخلاق جو ہے نا وہ ہیویسٹ ہوگا، بہت بہت زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ اور آبویسلی جس کے پلڑے بہت بھاری ہو گئے، اس کے اعمال بہت زیادہ ہو گئے، وہ اتنا ہی ہائر جو ہے نا لیولز میں ہوگا، اور جتنا ہائر لیولز میں ہوں گے اتنا ہی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے۔ اور یہی چیز جو ہم نے یہاں پہ دیکھی کہ یہاں پر کہا گیا نا کہ یہ لوگ تو خود جو ہے، یعنی یہ ہستیاں جن کو یہ مشکل کشا سمجھ کر ان سے مانگتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری تکلیف کو دور کر دیں گے، یہ تو خود اللہ کی طرف جو ہے وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم نے انبیاء کی مثال لی کہ انہوں نے بھی یعنی کیا کام کیے، یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ فرائض کو ادا کیا، نوافل ادا کیے، بہترین اخلاق کو اپنایا، احسان کرنے والے ہوتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہوتے تھے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو کہاں لے گئیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب لے گئیں۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے علاوہ یعنی دعا کے معاملے میں ہم دیکھ لیں کہ دعا کے لیے کہ دعا ہماری قبول ہو جائے، تو اس کے لیے بھی کیا ہے کہ جیسے اس کے لیے بھی ہمیں یعنی کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں کہ کون کون سے وسیلے جو ہیں ان کو اپنایا جائے کہ ان کے ذریعے سے ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ تو اس میں جو ہے جیسے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو نیک اعمال ہیں، یہ بھی بیسیکلی کیا ہے کہ ان کا وسیلہ بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ نیک اعمال کو وسیلہ بنا کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر دعا کی جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس معاملے میں جو ہے نا جیسے وہ بڑا ہی مشہور واقعہ ہے جو کہ ہم سب نے بیسیکلی اپنی اردو کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، کہ وہ جو 3 لوگ جو کہ غار میں جو ہے وہ پھنس گئے تھے، طوفان آیا اور غار میں انہوں نے پناہ لی اور وہاں پر پھنس گئے، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہاں پر ایک غار کے منہ پر جو ہے پتھر آ گیا اور اس کو ہٹانے کی کوشش کی، نہیں ہٹا، تو فائنلی انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی۔ تو سبحان اللہ، وہ دعا انہوں نے کس طرح سے مانگنا شروع کی تھی کہ جیسے کہ ان میں سے ایک شخص جو تھا اس نے کیا کہا کہ میں جو ہوں بکریاں چراتا ہوں، اور یہ کہ میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، اور جب میں بکریوں کو واپس لے کر آتا ہوں تو ان کا دودھ نکال کر جو ہے سب سے پہلے جو ہے اپنے والدین کو پلاتا ہوں۔ اور ایک بار کیا ہوا کہ یعنی میں جب واپس آیا تو جو ہے میرے ماں باپ جو ہے وہ سو چکے تھے۔ اب چونکہ اس کی عادت تھی کہ جب وہ دودھ نکالتا تھا تو سب سے پہلے، حالانکہ اس کے اپنی بیوی بچے بھی تھے، لیکن سب سے پہلے جو ہے اپنے ماں باپ کو جو ہے وہ دودھ پلاتا تھا۔ تو اس دن کیا ہوا کہ اس کے ماں باپ جو ہے سو گئے، اب اس نے دودھ نکالا اور دودھ لے کر جو ہے وہ والدین کے سرہانے کھڑا رہا کہ جب وہ اٹھیں گے دودھ پیئیں گے تو اس کے بعد جو ہے یعنی باقی لوگ جو ہے وہ پیئیں گے۔ اب اتنی دیر میں ان کے کیا تھا کہ ان کے اپنے بیوی بچے جو ہے وہ بھوکے تھے۔ تو اب یہ ساری چیز اس نے بتائی اور اس نے کیا کہا کہ یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ یہ عمل اگر میں نے تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تو ہماری مصیبت کو تو دور کر دے۔ یعنی یہ خالص جو ہے یہ عمل کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تھا، اور اگر آپ کے نزدیک واقعتاً یہ خالص یہ نیک عمل جو ہے آپ کے لیے تھا
تو اس نیک عمل کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے کیا کر دے، ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ وہ پتھر جو تھا تھوڑا سا سرک گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا شخص تھا اس نے کیا کہا کہ میرے پاس کچھ مزدور جو ہے مزدوری کے لیے آتے تھے، اور کیا ہوا کہ اس میں سے ایک مزدور جو ہے ایک دن اپنی مزدوری جو ہے وہ نہیں لے کر گیا، تو میں نے کیا کیا کہ اس کی اور دوبارہ سے وہ واپس بھی نہیں آیا مزدور، تو اس نے کیا کیا کہ اس مزدوری سے جو ہے کچھ جانور خریدا، ایک جانور خریدا۔ اب ہوا کیا، ایک جانور کے بعد دوسرا دوسرا، یعنی ظاہر سی بات ہے آگے سے آگے نسل اس کی بڑھتی گئی، تو اچھا خاصا جسے کہہ لیں کہ وہ چھوٹی سی جو مزدوری تھی وہ اچھا خاصا بڑا سرمایہ بن گیا۔ تو کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد وہی مزدور جو ہے وہ واپس آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا تقاضا کیا، تو اس شخص نے اس مزدوری سے جتنا اس سرمایہ کو بڑھا لیا تھا وہ سارے کا سارا جو ہے اس مزدور کو دے دیا کہ یہ تمہاری مزدوری ہے۔ حالانکہ وہ بہت حیران ہوا کہ اچھا میری مزدوری تو بہت کم تھی، لیکن کیا تھا کہ اس نے بتایا کہ اس طرح سے ہوا، اب یہ سارا کیا ہے، تمہارا ہے۔ تو اس پر بھی جو ہے اس نے یہی کہا کہ یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل تیرے ڈر کی وجہ سے کیا تو تو ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ تو اس پر بھی کیا تھا، پتھر جو ہے وہ اور سرک گیا۔ تو بیسیکلی یہاں سے ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو جو ہے وہ وسیلہ بنا سکتا ہے، کہ کوئی بھی ایسا کام جو کہ انسان نے خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا ہو، تو اس نیکی کو جو ہے وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ایمان کو، اپنے ایمان کو بھی، ایمان بھی بیسیکلی نیکی میں آ جاتا ہے، ایمان کو بھی انسان وسیلہ بنا سکتا ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ وہاں پر بھی کیا ہے کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے اللہ ہم نے جو ہے ایک منادی کو سنا جو کہ ندا دے رہا تھا ایمان کے لیے، اور وہ ندا کیا تھی کہ ان آمنو بربکم، کہ اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ۔ یعنی یہ بیسیکلی صحابہ کرام کی بات ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے، ایمان لے کر آنے کی طرف بلا رہے تھے، تو ہم نے کیا کیا، فآمنا، یعنی اس منادی کی جو کہ ایمان کی ندا لگا رہا تھا کہ ایمان لے کر آؤ، ایمان لے کر آؤ، ہم نے وہ ندا سنی اور پھر کیا تھا، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اب کیا ہے، ربنا فاغفر لنا، اے رب ہمیں جو ہے بخش دے، کیا بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ جو ہے وہ وفات دے۔ اب یہ ساری جو ہے نا یہ دعا بیسیکلی ہم بڑا کامنلی اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ دعا کیا ہے کہ انہوں نے پہلے اپنے ایمان کو سامنے رکھا کہ یا اللہ، یعنی کہاں سے بات شروع ہوئی، ربنا، اے ہمارے رب، ہم نے ایک منادی کو سنا، ایمان کی ندا لگا رہا تھا کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ہم ایمان لائے، اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں کیا ہے، نیکوکاروں کے ساتھ جو ہے وہ وفات عطا فرمانا۔ اور پھر کیا ہے، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک، کہ جو بھی رسولوں کے ذریعے سے آپ نے ہم سے وعدے کیے ہیں ان کو آپ پورا کرنا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے روز رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب یہ انہوں نے اپنے ایمان کو وسیلہ بنایا، یہ ساری دعا مانگی، اس کے بعد رسپانس کیا ہے نیکسٹ آیا میں، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ یعنی یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان اپنے ایمان کو، اپنی نیکیوں کو وسیلہ بناتا ہے تو پھر کیا ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پکار جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی ایک تو یہ چیز پتہ چل گئی کہ نیکیوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو وسیلہ بنانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا ان کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اس چیز کا حکم دیا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ ہی کے لیے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ،
تو پکارو اس کو بہا ان کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ان ناموں کے ساتھ پکارو، یعنی جتنے بھی نام ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سارے کیا ہیں، بڑے ہی پیارے پیارے نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ پکارو۔ تو یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کو جو ہے وہ وسیلہ بنایا جائے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کہ جب انسان اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ چیز بھی کہ اگر انسان نے گناہوں کا اعتراف کیا اور شرمندہ ہوا اور یہ کہ گڑ گڑا کر توبہ کی، استغفار کیا، معافی مانگی اور آئندہ کے لیے کہا کہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو یہ جو بیسیکلی استغفار کرنا ہے، یہ جو توبہ کرنا ہے، یہ جو پلٹنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اس چیز کو بھی کیا ہے کہ وسیلہ جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے بھی کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے نا، جیسے کہ ابھی ہم نے جو حدیث میں دیکھا تھا، وہ جو واقعہ 3 لوگوں کا کہ وہ جو غار میں ٹریپ ہو گئے تھے، تو 2 شخص جو تھے انہوں نے اپنی نیکیوں کا وسیلہ بنایا، تیسرا شخص کون تھا جس نے کہ اپنے گناہ کو وسیلہ بنایا اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے۔ وہ کیا تھا کہ جیسے کہ تیسرے شخص نے کیا کہا کہ یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اب اس سے محبت کرتا تھا اور اس نے اس لڑکی سے جو ہے یعنی کہا کہ اس سے جو ہے صحبت کرنا چاہی، تو اس نے انکار کر دیا اور کیا کہا کہ میں جو ہوں 100 اشرفیاں لوں گی اور پھر جو ہے یعنی تم اپنی خواہش جو ہے مجھ سے پوری کر سکتے ہو۔ تو اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے جو ہے کسی طرح کر کے جو ہے وہ 100 اشرفیاں جو ہیں کٹھی کی اور اس لڑکی کو دی، اس عورت کو دی، تاکہ میں اپنی وہ جو ناجائز خواہش تھی زنا کی اس کو میں پورا کر سکوں۔ تو کیا تھا کہ یعنی وہ شخص جو ہے عین قریب تھا، بالکل قریب تھا کہ وہ اپنی اس غلط خواہش کو پورا کر لیتا، کہ اس عورت نے کیا کہا، کہنے لگی کہ اللہ سے ڈرو، یعنی جب وہ بالکل قریب تھا کہ اس غلط کام کو، اس گناہ کے کام کو کر لیتا، تو اس عورت نے کیا کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کیا تھا کہ وہ شخص جو ہے کھڑا ہو گیا اور اس نے جو ہے اس کام کو یعنی غلط کام کا ارادہ ترک کر دیا اور وہ 100 اشرفیاں بھی جو تھیں وہ اس عورت کو دے دی۔ تو بیسیکلی یعنی اور وہاں پر بھی اس نے پھر کیا کہا، یعنی اسی میں اس واقعے میں کیا آتا ہے کہ اس بات کو بتانے کے بعد وہ کیا کہتا ہے کہ یا اللہ اگر میں نے یہ عمل تیرے ڈر سے کیا تو تو ہماری مشکل کو دور کر دے۔ اور ایسے میں کیا ہوا کہ وہ پتھر جو ہے پورے کا پورا سرک گیا اور وہ تینوں جو ہے وہ باہر آ گئے۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ 2 لوگ تھے جنہوں نے کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، اور تیسرا وہ شخص تھا جس نے کہ گناہ کو اللہ سے ڈر کر چھوڑا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ سے ڈر کر چھوڑا، تو اس کی دعا بھی جو ہے وہ قبول ہوئی۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جیسے کہ سورہ سعد میں آتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے سلیمان کو آزمایا، ان کی آزمائش کی۔ کیسے آزمایا؟ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، کہ ان کی کرسی پر جو ہے نا ایک جسم کو ڈال دیا۔ اب یہ جو بھی آزمائش تھی یہ ایک ڈیٹیل یعنی الگ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی، تو ہوا کیا تھا کہ اس آزمائش میں تھوڑی کمی رہ گئی تھی سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، تو پھر کیا ہے ثم انابا، تو وہ پلٹے اپنے رب کی طرف، یعنی جیسے انہیں ریئلائز ہوا کہ کہاں پر ان کی کمی لگ رہی ہے، ثم انابا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، قال رب اغفر لی، اور کیا کہا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، وَهَبْ لِي مُلْكًا لا ينبغي لأحد من بعدی، کہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو کہ میرے بعد آپ کسی کو عطا نہ کریں۔ یعنی کیا آزمائش ہوئی، آزمائش کے بعد اپنے رب کی طرف پلٹے، بخشش مانگی، مغفرت مانگی اور ساتھ ہی دعا مانگ رہے ہیں، رب اغفر لی، اے رب مجھے معاف کر دے، وہب لی، اور مجھے عطا کر،
مجھے ایسی بادشاہت، ایسی حکومت عطا کر جو کہ میرے بعد جو ہے نا آپ کسی اور کو نہ دینا، یعنی بہترین زبردست قسم کی مجھے جو ہے نا بادشاہت دو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو کون ہے؟ وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام جو ہے نا اس چیز کو یعنی ڈالا گیا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب انہوں نے اس طرح سے استغفار کیا اور دعا مانگی تو آگے کیا ہے؟ فسخرنا، فسخرنا لہ الریح، کہ ہم نے اس کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی ساتھ ہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، ہوائیں جو ہیں ان کے تابع کر دیں، شیطان جو ہے ان کے تابع کر دیے، اور جو ہے جانوروں کی بولیاں جو وہ سمجھتے تھے، یعنی سبحان اللہ ان کو وہ حکومت دی جو کہ آئندہ کسی کو نہیں ملنے والی۔ کوئی بھی آج کے بعد جو ہے نا، یعنی ان کے بعد جو ہے ہواؤں پہ جو ہے ہوائیں جو ہے اس کے لیے مسخر نہیں ہوں گی کہ ہوائیں ان کے تابع ہو جائیں۔ یعنی بیسیکلی سلیمان علیہ السلام جس رخ کو چاہتے تھے ہوا کو کر لیتے تھے۔ تو یہ جو ہے کسی اور کو حکومت جو ہے نہیں دی گئی اور نہ ہی دی جائے گی۔ اسی طرح شیطان بھی کسی کے قابو میں نہیں آتے، جنات بھی جو ہیں کسی کے قابو میں نہیں آتے، لیکن کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیے گئے۔ تو یہاں پر بھی بیسیکلی ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جب انسان جو ہے اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے تو کیا ہے کہ اس کی دعا جو ہے، یعنی جب انسان اعتراف کرتا ہے، پلٹتا ہے، تو اس کی دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اپنی بے بسی اور جو بے کسی ہے اس چیز کو بھی، یعنی جتنے اپنی جو محتاجی ہے، جس قدر ہم محتاج ہیں، نیڈینس ہے ہماری، اور جتنا زیادہ اپنی یعنی بے بسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، تو یہ چیز بھی انسان کی دعا جو ہے نا اس کو قبول ہونے میں یعنی جلدی جو ہے اس کی دعا جو ہے وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ یعنی کس طرح سے کہ سورہ مریم میں آتا ہے کہ وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ کیا آتا ہے کہ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، کہ جب زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ اپنے رب سے چپکے جو ہے دعائیں مانگ رہے تھے، خفیہ، آہستگی کے ساتھ، چپکے جو ہے اپنے رب کو پکار رہے تھے۔ اور کیا پکار رہے تھے؟ کس طرح سے دعا کر رہے تھے؟ قالا، کہا، رب انی وہن العظم، کہ کیا ہو گیا ہے کہ میری ہڈیاں جو ہیں بہت کمزور ہو چکی ہیں، یعنی بہت زیادہ جو ہے بوڑھے ہو چکے تھے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میری ہڈیاں جو ہے نا بہت بہت زیادہ کمزور ہو گئی ہیں۔ اور پھر کیا ہے؟ واشتعل الرأس، کہ میرا سر جو ہے وہ کیسا ہو گیا ہے؟ شیبہ، بہت بوڑھا، یعنی بیسیکلی میرا سر جو ہے نا پورے کا پورا جو ہے وہ سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں انتہائی کمزور ہو چکی ہیں، اور میرا سر پورے کا پورا جو ہے سفید ہو چکا ہے، اور حال میرا کیا ہے؟ یعنی میں بہت بوڑھا اور کمزور ہوں۔ یہ وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی محتاجی کو، اپنی کمزوری کو، اور اپنی بے بسی کو اور اپنی بے کسی کو جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ دعا ابھی انہوں نے آگے مانگنی ہے، لیکن اس سے پہلے اپنی ساری کیفیت جو اپنی کمزوری اور بے بسی ہے نا اس کو اپنے رب کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا جانتے نہیں تھے کہ اچھا زکریا علیہ السلام جو ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، ان کا سر سارا سفید ہو چکا ہے، مینز بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ اس کے بندے جو ہیں اپنی عاجزی، انکساری، اپنی بے بسی کا جو ہے وہ اظہار کریں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا زکریا علیہ السلام جو ہے سیم یہی چیز کر رہے ہیں، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ امید جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے، کہ جب انسان دعا مانگے تو دعا میں یعنی امید بہت زیادہ ہونی چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوں، اس سے مانگ رہا ہوں، تو وہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں زکریا علیہ السلام؟ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے دعا مانگی ہو اور اس کے بعد مجھے مایوسی ہوئی ہو، یعنی ہمیشہ جب بھی میں تجھے پکارتا ہوں تو میری پکار کو سنتا ہے۔ اور بیسیکلی یہاں پر جو ہے نا وہ اپنے لیے بیٹے کی دعا کر رہے تھے، اپنی کمزوری کو ظاہر کر رہے تھے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا یقین بھی بہت تھا کہ جب بھی میں نے دعا مانگی ہے، جب بھی میں نے اپنے رب کو پکارا ہے، اس نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا، ہمیشہ جو ہے میری دعا کا اس نے جواب دیا ہے۔
اپنے لیے بیٹا مانگ رہے تھے، تو یہاں پر جب دعا مانگی تو اس کے بعد ساتھ ہی کیا آتا ہے، یا زکریہ، اے زکریہ انا نبشرک بغلام، کہ ہم تجھے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی دعا مانگی، گڑ گڑائے رب کے سامنے، اپنی کمزوری اپنی بے بسی بیان کی، تو ساتھ ہی کیا تھا، خوشخبری جو ہے وہ لڑکے کی دے دی، اور لڑکا کیا تھا، اسمہ یحییٰ، اس کا نام کیا ہوگا، یحییٰ۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نام بھی ساتھ ہی جو ہے نا تجویز کر دیا، نام بھی بتا دیا کہ اس کا نام کیا ہوگا، یحییٰ ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اپنی بے بسی کا جو ہے نا خوب خوب اظہار کرنا چاہیے، اپنی کیفیت کو خوب خوب بیان کرنا چاہیے، یہ چیز بھی جو ہے دعا کی قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی جب ان سے جو ہے قتل ہو گیا تھا، ایک قبطی کا قتل کر دیا تھا اور وہ مصر سے بھاگ گئے تھے، تو جس جگہ جب مدین پہنچے تو وہاں پر اب اتنا لمبا وہ سفر کر کے آئے تھے جو کہ پیدل انہوں نے کیا تھا، یعنی بہت تھک چکے تھے، بہت بری حالت تھی اور بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، یعنی بیسیکلی جب وہاں پہنچے تو بھوکے بھی تھے، پیاسے بھی تھے، تھکے ہوئے بھی تھے، اور سامنے ابھی ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں سے کھائیں گے، کہاں رہیں گے، کہاں ان کو ٹھکانہ ملے گا، بیسیکلی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ تو وہاں پر وہ جو ہے دعا مانگتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے اللہ آپ اپنی طرف سے جو بھی خیر مجھے عطا کریں گے نا اس کے لیے میں فقیر ہوں، یعنی انتہا کا میں محتاج ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فقیر ہوں، آپ جو بھی مجھے دیں گے وہ میرے لیے کیا ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو سبحان اللہ، جیسے انہوں نے اپنے اس فقر کا، اپنی اس محتاجی کا، اپنی اس فقیری کو اپنے رب کے سامنے رکھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے سارے انتظام کر دیے، ان کے لیے کھانا بھی آ گیا، ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست ہو گیا، اور ان کو بیسیکلی بیوی بھی عطا کر دی گئی۔ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں جو ہیں وہ آ رہی تھیں اور وہاں پر پانی، اپنے جانوروں کو پانی پلانا چاہتی تھیں، لیکن وہاں پر مرد بہت زیادہ تھے تو وہ سائڈ پہ کھڑی تھیں۔ تو ایسے میں وہ اٹھے اور انہوں نے ان کے جانوروں کو جو ہے آگے مردوں میں جا کر جو ہے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور پھر کیا تھا، واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے۔ اب وہ جو لڑکیاں گئیں تو اس دن جلدی چلی گئیں واپس، تو ان کے والد نے پوچھا کہ آج تم اتنی جلدی کیسے آ گئیں، تو انہوں نے سارا بتایا کہ وہاں پر اس طرح سے ایک شخص نے جو ہے ہماری مدد کی، اور پھر کیا تھا کہ ان کے والد نے کہا کہ اچھا اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ فائنلی موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو وہاں پر اس شخص نے کہا کہ آپ میرے پاس رہ سکتے ہیں، اور میری یہ دو بیٹیاں، ان میں سے ایک کے ساتھ میں آپ کا نکاح کر دیتا ہوں، آپ میرے پاس جو ہے 10 سال کے لیے رہیں۔ اور یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ یہ دعا مانگی، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کے رہنے کا، ان کے کھانے پینے کا سارے کے سارے انتظام جو ہے کر دیے، ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ کیونکہ انہوں نے کیا کہا کہ میں تو کیا ہوں، فقیر ہوں، اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو مجھے جو بھی عطا کرے گا میں اس کا محتاج ہوں، میں اس کا ضرورت مند ہوں۔ تو اپنی ضرورتوں کو بیان کرنا یہ کیا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دعا جو ہے نا بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، استجب لکم، کہ میں جو ہوں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو یعنی میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے، مجھے نہیں پکارتے، سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ جہنم میں کیسے داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات پر غصے میں آتے ہیں کہ اگر اس کو نہ پکارا جائے، اگر اس سے نہ مانگا جائے۔ اور یہ چیز بھی ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اس چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے یعنی ناراض ہوتے ہیں کہ اگر اس کو جو ہے، اگر اس سے جو ہے سوال نہ کیا جائے، اس سے مانگا نہ جائے۔ اور اسی طرح جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہمیں کیا بات پتہ چلتا ہے، کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ بھی کیا آتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کیا کہیں، فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہوں، اور کیسا قریب ہوں،
उजीबु दअवत दाई इज़ा दआन, कि पुकारने वाला जब भी मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को क्या करता हूँ, उजीबु, मैं कबूल करता हूँ, मैं जवाब देता हूँ उसका। तो बेसिकली क्या है कि ये सारी चीज़ें हैं जो कि इंसान अगर अपनाए तो क्या है कि अल्लाह सुब्हाना ताला के करीब भी हो जाता है और उसकी दुआएं भी जो है वो कबूल होती हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला क्या है, इन्नका अंतस समीउ दुआ। और फिर इसके साथ साथ हमें ये चीज़ भी पता चल रही है कि जब इंसान जैसे कि हमने पहले भी देखा सुलेमान अलैहिस्सलाम के उसमें कि जब उन्होंने उनको आजमाया गया, आजमाइश के बाद उन्होंने अल्लाह सुब्हाना ताला से मगफरत मांगी, मगफरत मांगने के बाद उन्होंने दुआ मांगी तो उनकी दुआ को कबूल किया गया। इसी तरह जब इंसान से गलती हो जाए और इंसान अपने गुनाह पर शर्मिंदा होता है, माफ़ी मांगता है, तो क्या है कि उसके दराजात जो हैं वो बुलंद हो जाते हैं, और जब दराजात बुलंद होते हैं तो इंसान जो है अपने रब के मजीद जो है वो करीब हो जाता है। और ये चीज़ हमें अंबिया कराम के उसमें भी नज़र आती है कि जैसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी अपनी कौम को छोड़ के चले गए थे गुस्से में। अभी उनको नहीं जाना चाहिए था क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म के बगैर उन्होंने ऐसा किया। और क्या था कि बज़ाहिर अगर देखा जाए ये कोई उनकी नाउज़ुबिल्लाह कोई ऐसी गलती या ख़ता नहीं थी, लेकिन जिस मुकाम और मर्तबे पर वो थे, नबुव्वत के दर्जे पर वो फ़ाइज़ थे, तो पैगंबर जो है ना, वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते। दीन के मामले में जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या करते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के अहकामात के मुताबिक करते हैं। तो वहाँ पर उनकी कौम चूँकि जो है ईमान नहीं लेकर आ रही थी और इनफ वो उनको बता चुके थे, बहुत हो चुका था, तो उनको लगा कि अच्छा अब ये लोग तो जो है ना किसी तरह मानने वाले नहीं हैं, तो गुस्से में जो है ना उनकी बस्ती जो है ना वो छोड़ के चले गए और क्या कहा कि 3 दिन में तुम पर जो है वो अज़ाब आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जो है उनके वहाँ से जाने का टाइम नहीं आया था। जैसे कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी देखते हैं कि आप वसल्लम ने भी मक्का कब छोड़ा, जब अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म हुआ, उससे पहले नहीं छोड़ा। कितनी भी मुखालफत हुई, कितने भी वहां के हालात खराब हुए, बद से बदतर होते चले गए, लेकिन क्या था कि मक्का को आपने नहीं छोड़ा। बाकी लोग जो हिजरत करके हबशा की तरफ जा रहे थे, मदीना की तरफ जा रहे थे, लेकिन आप वसल्लम ने हिजरत नहीं की। कब की, जब अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म हुआ। क्योंकि नबी को जो है जिम्मेदारी दी जाती है, उसे जिम्मेदारी क्या दी जाती है कि इन लोगों को आपने पैगाम पहुंचाना है अल्लाह ताला का। तो अगर नबी जो है उस जगह को छोड़ जाए, इट मीन्स कि उसने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया। तो उस जगह को कब छोड़ते हैं, जब अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूनुस अलैहि सलाम ने जो है यानी उस बस्ती को छोड़ दिया, और वो वाक़या हमें सबको पता है कि बाद में जो है जब कश्ती में सवार हुए उसके बाद जो है उनको कश्ती से फेंक दिया गया, क्योंकि वहाँ जो डूबने के करीब थी और एक्स्ट्रा लोग थे, तो कुरा जो है बार बार यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। और क्या था कि फिर जब उनको फेंका गया तो अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने जो है उनको निगल लिया। अब मछली में जब निगला तो उसमें भी उन्होंने क्या किया कि अपने गुनाह का एतराफ किया। क्या कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह आप तो पाक हैं, मैं क्या हूँ, ज़ालिमीन में से हूँ, यानी गलती मेरी है। तो उसके बाद जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको मछली के पेट से निकाल दिया। उसके बाद जो है उनको मछली के पेट से निकाल दिया। और ये कि एक तो एक चीज जो हमें पता चल रही है वो क्या है कि जब वो पलटे रब की तरफ अपनी उसका एतराफ किया, तस्बीह की, अल्लाह सुब्हाना ताला की तस्बीह की, अपनी गलती का एतराफ किया, अपनी कमी का एतराफ किया, तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी उस मुश्किल को, उस मुसीबत को उनसे दूर कर दिया, मछली के पेट से उनको निजात दे दी, दुआ उनकी कबूल हुई। सेकंड चीज क्या थी, फजतबाहु रब्बुहु फजअलहु मिनस सालिहीन, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको चुन लिया, यानी मजीद उनको खास कर लिया और सालिहीन में से कर दिया। उसके बाद उनका जो मुकाम और मर्तबा था पहले से भी ज्यादा बुलंद हो गया। मीन्स अल्लाह सुब्हाना ताला की और जो है वो करीब हो गए। और इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम के बारे में भी हमें क्या पता चलती है कि उनसे भी गलती हुई। और क्या था कि जब उन्होंने भी शर्मिंदा हुए और तौबा की,
تو اس کے بعد ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اور زیادہ بڑھ گیا. کیسے؟ جیسے کہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے ثم اجتباہ ربہ، کہ ان کے رب نے ان کو چن لیا، فتاب علیہ، ان کو معاف کر دیا، ان پر مہربان ہو گیا، وہدا، اور ان کی رہنمائی کی. تو یعنی بیسیکلی کیا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی دیکھیں غلطی ہوئی، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا کیسے؟ زمین پر اپنا نبی بنا کر جو ہے وہ بھیج دیا. تو کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کہ ابھی ہم نے ڈسکس کی، یہ کیا ہیں؟ انسان کے لیے وسیلہ ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا بھی، اور یہ کہ دعاؤں کی قبولیت کا بھی. اور کیا کیا ہے کہ انسان جو ہے اپنی نیکیوں کے ذریعے سے فرائض ادا کر کے، نوافل ادا کر کے، نیکیوں میں بڑھ کر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر کے، احسان کا رویہ اختیار کر کے، اچھا اخلاق جو ہے اس کو اپنا کر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، یہ بھی انسان کو جو ہے گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کا اعتراف کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ انسان کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے، اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کا بھی جو ہے وہ باعث بنتا ہے. یوزلی ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا صرف ہم نیکیاں کریں تو ہی جو ہے دعا قبول ہوگی. گناہوں کا اعتراف کرنا، گناہوں کو چھوڑنا بھی جو ہے دعاؤں کی قبولیت کا باعث بنتا ہے. اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر رات جو ہے جب رات کا آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہے؟ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اور بیسیکلی ندا لگائی جاتی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اس کو بخش دوں. تو سبحان اللہ، اتنی بڑی ذات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. خود ہم بندوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس وقت آئے اور مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کا جواب دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں. تو بیسیکلی یہاں پر جو چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ وسیلہ کا ایک وہ جو ڈفرینٹ سا کانسیپٹ ہمارے ہاں بڑا پاپولر ہے کہ اچھا یعنی ہم خود تو کچھ نہ کریں، بس نیک لوگ ہیں ان کا دامن پکڑ لیں تو وہی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ہم اپنی منمانی کرتے رہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، ہم کچھ نہ کریں، لیکن چونکہ فلاں نیک ہے اس کا دامن ہم نے پکڑ رکھا ہے تو بس ہم بھی اللہ کے قریب ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور سیکنڈ چیز کیا ہے کہ ہم کچھ نہ کریں، ہم دعا نہ مانگیں، ہم نیک عمل نہ کریں، ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہوں، گناہوں کے اعتراف نہ کریں، لیکن یہ کہ بس نیک لوگ ہمارے لیے دعا کر دیں، بس یہی کافی ہو جائے گا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہی بات ہے نا کہ جیسے کہ وسیلے کی بات ہو رہی کہ ذریعہ، نیک لوگ جو ہے کسی انسان کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ کیسے بن سکتے ہیں کہ اگر وہ ان کی صحبت اختیار کرے گا. یعنی یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر انسان نیک لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کی صحبت میں ہے، تو یہ چیز نیک صحبت جو ہے نا اس کے لیے پاسبلٹی ہے کہ وہ ذریعہ بن جائے اس کو اللہ کے قریب کرنے کا. وہ کیسے؟ کہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھے گا تو اس سے بھی نیکی کے لیے کچھ موٹیویشن ملے گی، وہ نیکیوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے گا. اور یہ بھی بات ہے کہ نیک لوگ جو ہیں اس کو اچھی نصیحتیں کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ان نصیحتوں کو لے کر جو ہے وہ نیک کاموں کو کر جائے، تو پھر وہ نیک کاموں کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جائے گا. اور سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ نیک لوگ جو ہیں اس کے عیب، اس کی کمیاں جو ہیں اس کو بھی اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو برائیوں سے منع کریں گے. تو جب وہ برائیوں کو چھوڑے گا تو بھی وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ انسان کے اپنے نیک اعمال، اپنی کوشش ہے جن کے ذریعے سے وہ اللہ کے قریب جاتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں ہے نا کہ اچھا دوسرا نیک ہے، دوسرا ساری ساری رات عبادت کر رہا ہے، بس وہ سب کچھ کر لے اور ہم کچھ نہ کریں، تو یہ جو ہے نا یعنی یہاں پر ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. کیونکہ کیا ہے کہ یہ ذریعے ہیں، جب تک انسان ان ذریعوں کو خود اڈاپٹ نہیں کرے گا وہ اللہ کے قریب نہیں جا سکتا. کیونکہ وہ حدیث بھی یاد رکھیں کہ جب اس شخص نے کہا کہ میں جو ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں. اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بھی اچھا بتاؤ کیا چاہیے، کچھ مانگو مجھ سے. تو پھر بھی آپ نے کیا کہا کہ سجدوں کی کثرت کرو.
یعنی میری اس معاملے میں ہیلپ کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ تم جو ہے جنت میں میرا ساتھ تمہیں ملے، تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو، تو کیا ہے کہ اس معاملے میں پھر میری مدد کرو، یعنی تمہیں خود بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ اور وہ کیا تھا؟ کثرت سجود، کہ سجدوں کی جو ہے وہ کثرت کرو۔ اور پھر کیا ہے کہ اینڈ پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کیا ہے؟ وہ ڈرنے کی چیز ہے۔ اچھا، ایک اور چیز امپورٹنٹ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، وہ ہے کہ یعنی یہ وہ ہستیاں جن کو کہ لوگ جو ہے اپنا معبود سمجھتے ہیں اور اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ کریں اور ان کے پاس اختیارات ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ تو خود اللہ کے قریب ہونے کے لیے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو اختیار کرتی ہیں اور نیک اعمال کرتی ہیں، اور ان نیک اعمال کے ذریعے سے یہ کوشش کرتے ہیں یہ ہستیاں کہ ہم اللہ کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قریب ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں اور بتائی گئی ہیں، وہ ان کی خوبیاں کیا ہیں ان نیک ہستیوں کی، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، یعنی کبھی بھی رحمت سے جو ہے نا امید نہیں ہوتے۔ اور سیکنڈ کیا ہے کہ خوف رکھتے ہیں اس کے عذاب کا۔ تو یہ چیز بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے نا ہمیشہ امید اور خوف کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ جہاں پر بھی ان دونوں چیزوں میں امبیلنس ہوتا ہے تو وہیں پر پرابلم آ جاتی ہے۔ یعنی بہت زیادہ ہوپ فل ہو جانا، کرنا کچھ نہ، بس کہنا کہ نہیں نہیں بس ٹھیک ہے، میں چاہے غلط بھی کر رہا ہوں بس ایوری تھنگ ول بی اوکے، کچھ نہیں ہونے لگا، تو یہ چیز بھی انسان کو نقصان دیتی ہے۔ اور خوف کیسا ہے کہ انسان جو ہے بہت کچھ کر رہا ہے لیکن پھر بھی وہ سوچتا رہے کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میرا رب مجھے معاف کرے گا، مجھے نہیں لگتا کہ میرا رب مجھ پر جو ہے اپنی رحمت کرے گا۔ تو یہ چیز بھی جو ہے انسان کو جو ہے وہ یعنی بیلنس جو ہے بیسیکلی خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی بیسیکلی صحیح اور درست ایمان کیا ہے؟ جو کہ امید اور خوف کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِن، اور نہیں، من قریۃ، کوئی بستی، الا مگر، نحن ہم، مہلکوہا، اسے ہلاک کرنے والے ہیں، قبلہ پہلے، یومی دن، القیامتی قیامت کے، او یا معذبوہا، عذاب دینے والے ہیں اس کو، عذابا شدیدہ، سخت عذاب، کانا ہے، ذالک یہ، فی الکتابی کتاب میں، مستورا لکھا ہوا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جس کو کہ ہلاک نہیں کیا جائے گا قیامت سے پہلے، یا پھر یہ کہ اسے عذاب جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ بات کیا ہے؟ یعنی لکھی جا چکی ہے، یعنی فائنل ہے کہ ایسا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کہ جو ہے یعنی بیسیکلی ہر شخص کو مرنا ہے، ہر شخص کو قیامت سے پہلے جو ہے موت آئے گی، یہ بات کیا ہے؟ طے ہے۔ اور یہ موت جو ہے انڈیویجولی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ کولیکٹیو بھی، جیسے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ پوری کی پوری جسے کہہ لیں کہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے جو کہ کسی بھی ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے، تو پوری کی پوری بستی جو ہے یا تو تباہ ہوگی یا پھر یہ کہ انڈیویجولی ہوگی۔ اب یعنی کس طرح سے، دو تین باتیں اس میں، کہ ہر بستی کو ختم ہونا ہے قیامت سے پہلے، اور یا یہ کہ قیامت کے آنے پر۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ کس طرح سے ختم ہونا ہے، کہ یا تو الگ الگ، یعنی جس طرح سے ہر انڈیویجول کو اپنی موت آتی اس طرح سے، یا پھر یہ کہ کولیکٹیولی سارے گروپ کی صورت میں۔ اور گروپ کی صورت میں کیسے؟ کہ جب کہ عذاب ہوتا ہے، اور عذاب قوموں پر کب آتا ہے؟ جب اس کے رہنے والے جو ہیں وہ ظالم ہو جاتے ہیں اور استغفار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کہ لوگ جو ہیں برائیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں اور ان کو برائیوں سے منع کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو نیکیوں کی طرف بلانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اور پھر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وما، اور نہیں، منعنا، روکا ہمیں، ان یہ کہ، نرسلا، ہم بھیجیں، بالآیاتی، نشانیاں، الا مگر، ان یہ کہ، کذبا، جھٹلایا، بہا، ان کو، یعنی ان نشانیوں کو، الاولون، پہلے لوگوں نے، وآتینا، اور دی ہم نے، سمودا، سمود کو، الناقۃ، اونٹنی، مبصرۃً، بصیرت والی، فظلموا، پس ظلم کیا انہوں نے، بہا، اس پر، یعنی اس اونٹنی پر، وما، اور نہیں، نرسلو، بھیجتے ہم، بالآیاتی، نشانیاں، الا مگر، تخویفا، ڈرانے کو۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا، یعنی بیسیکلی کیا تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے نا بار بار معجزات کی جو ہے نا بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ معجزات جو ہیں وہ دکھائے جائیں۔
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز ہے جو کہ منع کر رہی ہے کہ ہم جو ہے معجزات کو نہ بھیجیں؟ وہ یہ بات کہ جو پریویس نیشنز تھیں انہوں نے کیا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جو قومیں تھیں ان پر جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے معجزات دکھائے، لیکن ان معجزات کو دیکھنے کے بعد ان کا رویہ کیسا رہا؟ جو ان کا رویہ تھا نا، صرف وہی بات تھی، وہ رویہ جو ہے بیسیکلی ریزن بن رہا تھا کہ ابھی جو ہے مشرکین مکہ کو جو ہے نا معجزات ان کی فرمائش کے مطابق جو ہے وہ نہیں دکھائے جا رہے تھے، معجزات جو ہے دکھائے جا رہے تھے لیکن ان کی فرمائش کے مطابق جو وہ چاہ رہے تھے وہ نہیں دکھائے جا رہے تھے۔ مثلا وہ کیا کہتے تھے کہ یہ جو صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں ان کو جو ہے سونے کا بنا دیا جائے، یہاں سے چشمے بہا دیے جائیں، یہاں پر باغات ہو جائیں، اس قسم کے یعنی بڑے معنی جسے کہہ لیں کہ مذکہ خیز سے جو ہے وہ ڈیمانڈس تھیں ان کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہوا کیا کہ پہلی قوموں کو بھی جب ان کی فرمائش پر معجزات دکھائے گئے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے جو ڈیمانڈ کی اور معجزہ ان کو دکھا دیا گیا تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے ہوں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا کہ کذب بہا، کہ انہوں نے ان معجزات کو جھٹلا دیا اور ایمان نہیں لے کر آئے۔ اور یہاں پر مثال دی گئی کہ جیسے کہ قوم سمود کو جو ہے اونٹنی دی گئی تھی معجزے کے طور پر، ان کی بھی کیا ڈیمانڈ تھی کہ اس پہاڑ میں سے جو ہے حاملہ اونٹنی جو ہے وہ نظر آئے۔ اب وہ اونٹنی آ گئی لیکن کیا تھا کہ اس کے باوجود وہ قوم جو تھی وہ ایمان نہیں لے کر آئی، اور یہ اونٹنی کیسی تھی؟ مبصرہ، یعنی بہت واضح نشانی تھی جو کہ بہت روشن تھی، یعنی چیزوں کو فلی اس نے عیاں کر دیا تھا، یعنی خود بھی کیا تھی کہ نظر آتی تھی، دیکھا جا سکتا تھا، اور یہ معجزہ ایسا تھا جو کہ حقیقت کو عیاں بھی کر رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ معجزہ دیکھنے کے بعد ان کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حقیقت ان پر عیاں نہ ہو، نہیں، یہ معجزہ ایسا تھا جو کہ حقیقت کو ان پر واضح کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے فَظَلَمُوا بِهَا، کہ انہوں نے پھر بھی ظلم کیا، یعنی نہیں مانے۔ اور کیا ہے کہ حقیقت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نشانیاں جو ہے نا یہ صرف ڈرانے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ ڈرانا کس قسم کا؟ ڈرانا مینز کہ وارننگ کے طور پر، کہ جب یہ نشانیاں، یہ معجزات جو ہیں انبیاء کرام کے تھرو بھیجے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کو پہچان لیں، کیونکہ جب وہ اس طرح کے معجزات دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے ان پر عیاں ہو جائے گی، تو اس بات سے پھر وہ ڈریں کہ اتنی طاقتور ہستی کی اگر ہم نے بات نہیں مانی تو ہمارا انجام پھر اچھا نہیں ہونے لگا۔ تو بیسیکلی یہ ایک طرح سے جو ہے وارننگ کے طور پر جو ہے لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت کو پہچانیں اور کیا ہے کہ ایمان لے آئیں۔ اور پھر کیا ہے وَإِذْ، اور جب قلنا ہم نے کہا لکا آپ سے، ان بے شک ربکا آپ کا رب احاطہ احاطہ کر رکھا ہے بالناسی لوگوں کا، وما اور نہیں جعلنا ہم نے بنایا الرؤیا اس مشاہدے کو، التی جو ارائنا کا ہم نے دکھایا آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ واقعہ معراج جو ہے نا اس کی طرف اشارہ ہے، الا مگر فتنتن آزمائش للناسی لوگوں کے لیے، والشجرتا اور درخت الملعونتا جس پر لعنت کی گئی، فی القرآنی قرآن میں، اور نخوفہم ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما تو نہیں، یزیدہم یہ زیادہ کرتا ان کو، الا مگر طغیانا طغیانی میں، کبیرن بہت بڑی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو سب سے پہلی بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ کس طرح سے؟ کہ لوگ جو ہیں، یعنی کیا ہوا تھا کہ واقعہ معراج کے بعد بھی جو ہے لوگوں نے آپ کا بہت زیادہ مذاق بنایا اس بات پہ کہ اچھا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ راتوں رات جو ہے آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے۔ اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ بڑا اینڈ کا دور چل رہا تھا، جبکہ ابو طالب بھی جو ہیں وہ وفات پا چکے تھے، اور ابو طالب کی اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی زیادہ پروٹیکشن تھی، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کسی حد تک جو ہے وہ محفوظ تھے مکہ میں۔
لیکن کیا تھا کہ ابو طالب بھی جو ہے وہ وفات پا چکے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ طائف کی طرف گئے، تو وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیسا سا سلوک کیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں، تو یہاں پر ایک طرح سے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بے شک حالات بہت ہی ٹف چل رہے ہیں، بہت مشکل ہیں، بہت زیادہ مخالفت ہے، لیکن آپ یقین رکھیں اس بات کا، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یعنی یہ ابھی صرف ان کو ٹائم دیا جا رہا ہے، مہلت دی جا رہی ہے کہ یہ کر لیں جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی ان کی پکڑ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل کام نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو آپ کو معراج کرائی گئی، تو یہ کیا تھا؟ یہ فتنہ تھا، یہ ایک آزمائش تھی۔ آزمائش کس کے لیے تھی؟ لوگوں کے ایمان کو جانچنے کے لیے، کیونکہ ہوا کیا کہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ جس کو سننے کے بعد اپنے ایمان پر قائم رہنا بھی بہت بڑی بات تھی۔ کیونکہ یہ کہنا کہ یعنی ایک شخص جس پر کہ آپ ایمان لے کر آ رہے ہیں کہ اچھا یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ اور بتوں کو چھوڑ دو، چلو یہ ساری باتیں تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر وہ شخص اٹھ کر یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات جو ہے آسمانوں کی سیر کر کے واپس بھی آ گیا، تو اس بات کو امیجن کرنا اور اس پہ بلیو کرنا، یہ جو ہے نا بیسیکلی اچھا خاصا ایمان اس کے لیے چاہیے، اس بات پر ایمان لے کر آنے کے لیے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی لوگوں کی، کہ اس کے ذریعے سے جانچ لیا جائے کہ کون اپنے ایمان میں کتنا پختہ ہے۔ کیونکہ یہ بات ایسی ہے ایون کہ آج بھی جو ہے نا سم ٹائمز مسلمانوں میں بھی لوگ جو ہے نا تھوڑے ڈاؤٹ میں ہی نظر آتے ہیں کہ اچھا واقعتاً ایسا ہوا تھا بھی کہ نہیں ہوا تھا، اچھا میں بھی فزیکلی نہیں تھا، خواب میں ہوا تھا۔ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ اچھا یہ سیر جو تھی، یہ جو واقعہ معراج ہے، یہ فزیکلی نہیں بلکہ خواب میں کرایا گیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ اس کے بعد جو ہے مشرکین مکہ نے آپ کو کافی زیادہ جھٹلایا اس بات پر، اور اس بات کو مانا نہیں۔ اگر آپ صرف یہ کہتے کہ اچھا رات میں خواب میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، خواب میں تو آپ کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے، کچھ ایسا لگتا نہیں ہے۔ تو بات اصل کیا تھی کہ کیوں اس بات کو ریجیکٹ کیا گیا اور اس چیز کو اتنا فتنہ بنایا گیا کہ یہ کیا تھا؟ فزیکلی جو ہے وہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی تھی۔ اور پھر کیا ہے کہ وہاں پر جو درخت ہے اس کو بھی فتنہ بنایا گیا، جو کہ جس پر کہ لعنت کی گئی قرآن میں۔ اور یہ درخت کون سا ہے؟ زقوم کا درخت ہے۔ اور یہ بھی ایک طرح سے فتنہ اور آزمائش تھی۔ وہ کس طرح سے کہ جب آپ نے زقوم کے درخت کی بات کی کہ اچھا وہاں پر درخت ہے اور اس کے پھل جو ہیں اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ شیطان کے سر ہوں، تو یہ باتیں سن کے بھی مشرکین جو ہے نا وہ ہنسنا شروع ہو گئے کہ اچھا یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اچھا جہنم ہے، جہنم میں جو ہے وہ آگ ہے، وہاں پر انسان اور پتھر جلیں گے، اور دوسری طرف یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جہنم میں جو ہے درخت ہے۔ تو اس چیز کو انہوں نے کیا کیا؟ مذاق بنایا۔ اور ابو جہل نے کیا کہا کہ میرے پاس لاؤ، لے کر آؤ، یہ جس زقوم کی بات کرتے ہیں نا یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں تو پتہ ہے کہ زقوم کیا ہے، لاؤ میرے پاس پنیر اور کھجور لے کر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زقوم کیا ہوتا ہے۔ تو اس نے ان دونوں کو مکس کیا اور کہا کہ یہ لو، یہ ہے زقوم۔ تو بیسیکلی کیا تھا کہ اس چیز کا انہوں نے مذاق بنایا، اور یہ ساری چیزیں کیا تھیں کہ انسان کے ایمان کی آزمائش تھیں کہ کون جو ہے اپنے ایمان میں کتنا جو ہے وہ پختہ ہے۔ کیونکہ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان رکھنا، کہ یہ نہیں، ان باتوں پر کون ایمان رکھے گا جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانتا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے کہ اگر رات کے وہ ایک حصے میں، چھوٹے سے حصے میں جو ہے اپنے بندے کو، یعنی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آسمانوں کی سیر کرا دیں۔ لیکن ہے کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جتنا جو ہے ان لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، یہ ڈراوے جو ہیں بجائے یہ کہ اس سے یہ ڈر جائیں اور یہ کہ توبہ کریں اور پلٹیں، لیکن یہ ان ڈراووں سے کیا ہے؟ ان کی طغیانی، ان کی سرکشی جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی، اور یہ بھی ہم نے چیز نوٹس کی ہوئی ہے کہ سم ٹائمز آپ کسی کو تھوڑا سا وارن کریں تو وارننگ سے لوگ جو ہیں دبک جائیں گے، اپنے غلط کام سے باز آ جائیں گے، اپنی اصلاح کر لیں گے۔ لیکن سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کسی کو آپ وارننگ دیں تو اس وارننگ سے اور الٹا اس کام کو اور زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا۔ تو الحمدللہ
لیسن ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا. چلیں انشاءاللہ کلاس کو جو ہے یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس قرآن کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے. آمین ثم آمین. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.